बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। उसवा स्टूडेंट्स गाइड यूट्यूब चैनल के ऊपर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज का पाकिस्तान स्टडी के हवाले से हमारा जो टॉपिक है वो है नज़रिया। नज़रिया वर्ल्ड इंसाइक्लोपीडिया के मुताबिक जो इसकी तारीफ़ की गई है वो किसी भी सियासी या तमदनी उसूलों का ऐसा मजमूआ जिस पर किसी भी कौम या तहज़ीब की जो है वो बुनियाद रखी जाए, बुनियादें उसकी इस्तवार की जाए। सियासी या तमदनी से जो मुराद लिया गया सियासत, वैसे रियासत और उसके असूलों को कहा जाता है। और बाज़ जो यूनानी उसमें तारीफ़ की गई सियासत की वो ये है कि ऐसा इक़दाम जो है जो कि किसी को रियासत के चलाने में जो है ऐसे असूल व ज़वाबित मुरतब किए जाएँ जो रियासत के चलाने में कार फरमा हो। और साथ में ये भी कहा गया कि वो अहकाम और वो असूल व ज़वाबित जिससे लोगों को फ़साद से अलग करके इस्लाह की तरफ लाया जाए उसको भी सियासत कहा जाता है। और इस्लामी हवाले से भी इसकी तारीफ़ की गई है कि लोगों को अम्र नही की तरफ लेके जाना, बुरे रास्ते से रोकना और अच्छे की तरफ बुलाना। और इसी तरह दूसरा जो इसमें लिया गया कि इंसाफ और मसावात पे मबनी मुआशरे का क़याम और रियासत में जो है जुल्म के जो है वो मुखालफत और मज़लूम की हिमायत, और ये सारी चीज़ें जो है उसी सियासत के उसमें आती हैं। ये अलग बात है कि यहाँ हमारे यहाँ सियासतदान जो है या सियासत को धोखाबाजी और गलत बयानी और लोगों को जो है एक लोगों के साथ गलत जो है वो दगा करना और दिखाना कुछ और मारना कुछ, इस तरह का वो धोखेबाजी को सियासत कहा जाता है। ऐसा नहीं है। अगर आप इस्लाम के असूलों के मुताबिक और कुरान सुन्नत के मुताबिक लोगों की ज़िंदगियों के ऊपर और उनकी ज़रूरियात का ख्याल करते हैं और हुकूमत को मुनज़्ज़म करते हैं, चलाते हैं, तो ये ऐन सियासत है और ऐन दीन भी है। और तमदनी ज़िंदगी से मुराद है मदन से है, जिसका मस्दर जो है मदन है, और मदीना से है शहरी ज़िंदगी जो है मुतमद्दन ज़िंदगी, तहज़ीब याफ्ता ज़िंदगी। तो सियासी और शहरी मदनी ज़िंदगी की जो मतलब ये ऐसे असूलों का मजमूआ है नज़रिया जिसके ऊपर किसी भी कौम और तहज़ीब की जो है वो बुनियाद रखी जाती है। और नज़रिए को इस सेंस में भी आप ले सकते हैं कि कोई भी आप काम जो है इज्तिमाई तौर पे करते हैं या कौमें कोई भी अपने लिए राह अपनाती हैं तो उसमें वो सोच के साथ आगे बढ़ें, फ़िक्र के साथ आगे बढ़ें। ऐसा नहीं है कि आंखें बंद करके चल पड़े हैं, भी देखा जाएगा कहाँ जा रहे हैं और क्या होता है, नहीं, बल्कि किसी भी मकासद को, अपने गोल को अचीव करने के लिए आप एक सोच बनाते हैं और बेहतरीन उस सोच के साथ जो है एक मकसद के तहत आगे बढ़ते हैं। और उससे ये होता है कि फिर आपको फ़ायदा भी पहुंचता है और आप अपने गोल को अचीव करने में भी कामयाब हो जाते हैं। नज़रिए के अज्ज़ाए तरकीबी हैं। जिस तरह हर चीज़ को बनने के लिए कुछ ना कुछ उसके अज्ज़ा होते हैं, उसके अनासर होते हैं, अवामिल होते हैं, इसी तरह नज़रिए के भी अज्ज़ाए तरकीबी हैं, जिनमें सबसे अहम जो है वो मज़हब है। मुश्तरका मज़हब, एक मज़हब का होना। किसी भी कौम के अंदर आप देखते हैं कि मज़हब जो है सिर्फ़ इबादत का मतलब नाम नहीं है, बल्कि उसके असरात जो हैं पूरी पूरी माशरे के ऊपर होते हैं, पूरी इंसानी ज़िंदगी के ऊपर उसका अक्स जो है नज़र आता है मज़हब का। इस तरह आप देखते हैं यूरोप वाले जो है उस पे ऊपर ईसाइयत का जो है वो रंग चढ़ा हुआ है। ईसाइयत मज़हब उनके वहाँ लोगों का मज़हब है और वो उसके असरात उनकी ज़िंदगी के ऊपर। और इसी तरह बुद्धिज़्म जो है, चाइना, जापान, इनकी बुद्धिज़्म के मुताबिक ज़िंदगियाँ गुजरी हैं और उनके माशरे के ऊपर, उनके लोगों के ज़िंदगी के ऊपर उनके मज़हब के असरात हैं। हिंदुज़म जो है हिंदुस्तान के ऊपर उसके असरात हैं। इसी तरह पाकिस्तान भी इस्लाम के नज़रिए के तहत बना है, तो उस हिसाब से यहाँ भी पाकिस्तान में भी इस्लाम के असरात और लोगों की ज़िंदगी के ऊपर उसका एक अक्स नज़र आता है। दूसरा जो नज़रिया है कि अज्जा में, अज्जा तरकीबी में अहम जुज़ है वो मुश्तरका नस्ल का है। मतलब एक नस्ल के लोगों में फ़ितरी तौर पे भी आपस में मोहब्बत भी, एक दूसरे के साथ अखुवत भी, और उनके साथ दरमियान हमदर्दी के जज्बात जो है वो पनपते हैं और लोग एक दूसरे के साथ ताउन करते हैं। इसी तरह मुश्तरका जो है
رسم و رواج جو ہیں، ایک جیسے رسم و رواج جو ہیں وہ اہم ہوتے ہیں. جب بھی آپ کسی علاقے کے اس میں جائیں، وہاں کا رسم و رواج میں ان کے دکھ سکھ کے کیا رسم و رواج ہیں، مطلب کسی کی فوتی ہو گیا اس میں کیا وہ رسم و رواج انجام دے رہے ہیں، اور اس طرح کہیں شادی ہو رہی ہے اس میں کیا کیا رسمیں ادا کی جا رہی ہیں. اسی طرح کھانا پینا ہے، وہاں کے کھانے پینے کے لوگ ایک ہی علاقے کے لوگ ایک جیسا ہی زیادہ تر گھروں میں اور فیملیوں میں اور علاقوں میں، وہاں کے جو دیہات ہیں قصبے ہیں وہاں پہ ایک جیسا کھانا جو ہے وہ مختلف اوقات میں بنایا جا رہا ہوتا ہے. اسی طرح مختلف میلے ہیں، ٹھیلے ہیں، اسی طرح عرس وہاں کے بزرگان کے جو ہے وہ منائے جاتے ہیں. اور کھیلوں کے میدان ہیں، کھیل وہاں کون سے کھیلے جاتے ہیں، لباس وہاں کون سے پہنے جاتے ہیں. تو یہ مشترکہ جو رسم و رواج ہیں، ثقافتی جو مشترکات ہیں، یہ بھی لوگوں کے درمیان مضبوطی کا آپس میں باعث بنتے ہیں، اور ایک نظریے کی بھی جز میں، اہم جز میں یہ شامل ہیں. اس کے علاوہ ایک جگہ پہ جو ہے رہائش جو ہے، مطلب ایک زبان کا ہونا اور ایک جگہ کا رہائشی ہونا، یہ بھی ایک اہم ہے. مطلب ہم زبان ہونا، ہم علاقہ ہونا، یہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بالفرض آپ ایک ٹرین میں جا رہے ہیں، اور ٹرین میں جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک پہلے وہ کوئی بندہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں، باقی بھی مسافر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آپ جب دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ آپ کی زبان بولنا شروع کر دیتا ہے، بلتی ہے تو وہ بلتی زبان بولتا ہے، سرائکی ہے تو سرائکی بولتا ہے، اگر آپ اردو ہیں تو اردو سپیکنگ وہ بولتا ہے. اسی طرح پشتو سپیکنگ ہے یا شینا سپیکنگ ہے، تو جو بھی وہ اپنی پنجابی زبان ہے وہ بولتا ہے. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر اپنائیت خود بخود فطرتاً اپنائیت پیدا ہوتی ہے کہ یہ میرے علاقے کا بندہ بیٹھا ہے یا میرا ہم زبان ہے. تو اس سے بھی آپ اس کے خود بخود جو ہے فطری طور پہ قریب ہوتے ہیں، اور آپ کو اس سے ایک اپنائیت محسوس ہوتی ہے. اور اسی کے ساتھ جو ایک اور اہم جو ہے وہ بن جاتا ہے، وہ سیاسی مقاصد ہے. سیاسی مقاصد بھی ایک جیسے ہونا، مطلب حکومت کو کس طرح چلانا ہے، لوگوں کو ان کے حقوق کس طرح دینے ہیں، مطلب عدل و انصاف حکومت کے اندر، ریاست کے اندر قائم کرنا ہے، اور قانون کا کیا اختیار ہوگا. یہ سارا جو ہے نظام جو ہے اس کے جو سیاسی نظام ہوتے ہیں، یہ بھی کسی بھی نظریے کے لیے اہم ہوتے ہیں، اس کے بنانے میں جو ہے وہ اہم کردار ادا کرتے ہیں. اسی طرح مشترکہ نسل جو ہے، ہم نسل ہونا، ایک نسل کا ہونا، مطلب یہ جی وہ تو شروع میں بھی ویسے کہا گیا ہے کہ بھی ایرانی ہیں جی، ترانی ترکی ہیں جی، افغانی ہیں جی، اور اس کی بعض جگہوں پہ نفی بھی کی گئی ہے. لیکن یہ ایک ایسا جذبہ ہے کہ ہم نسل ہونا جو ہے وہ ایک دوسرے کے لوگوں کو قریب لاتا ہے. ہم نسل ہونا، لوگ اپنے جو انر ایک اپنی جو دل کی بات ہوتی ہے وہ اپنے علاقے کے یا اپنے قوم کے والے کے ساتھ جو ہے وہ بڑا کھلے ڈھلے انداز میں جو ہے وہ بتاتا ہے اس کو، اور اس کا اظہار کرتا ہے ہم نسل کے سامنے. تو یہ بھی ایک ایسا جذبہ ہے جو کہ کسی نظریے کے اجزاء ترکیبی میں سے ایک اہم جز ہے. تو یہ اجزاء ترکیبی ہیں جو کہ کسی نظریے کو بنانے کے لیے اہم ہوتے ہیں. جس طرح آپ شکنجی بناتے ہیں، آج کل ماہ رمضان کا سیزن بھی ہے، شکنجی بھی ایک بذات خود مرکب ہے. اس کو بنانے کے لیے جو ترکیب ہے ان میں نیبو آپ استعمال کرتے ہیں، لیمن ہو گیا، پانی ہو گیا، حسب ذائقہ نمک بھی کچھ لوگ استعمال کرتے ہیں، چینی ہو گئی، روح افزا اور جامع شری لوگ ملا لیتے ہیں. تو یہ اس سے ایک شکن بین بن جاتا ہے، لیمو پانی جو ہے نیبو پانی بن جاتا ہے. تو اسی طرح یہ جب مشترکہ مذہب ہے، رنگ و نسل ہے، ایک جگہ کا رہائشی ہونا ہے، مشترکہ سیاسی مقاصد ہونے ہیں، اور رسم و رواج ہیں، یہ سارے مل ملا کے ایک نظریے کے اجزاء ترکیبی بنتا ہے، اور ان سے نظریہ اخذ کیا جاتا ہے، اس سے نظریہ مطلب لیا جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے نظریے کے ہم آگے دیکھیں گے کہ نظریے کی اہمیت کیا ہے. نظریہ مطلب اگر کسی قوم کے اندر کوئی سوچ پیدا ہوتی ہے اور وہ اس سوچ کو لے کے، اس فکر کو لے کے آگے بڑھتا ہے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، تو اس نظریے کی پھر کیا اہمیت ہے. تو نظریے کی بہت اہمیت ہوتی ہے. نظریے کے بغیر جو ہے قومیں جب آگے بڑھتی ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں
راہ میں جو ہے راستے میں وہ بھٹک جاتی ہیں۔ اور اگر آپ کا باقاعدہ کوئی نظریہ نہیں ہے، کسی سوچ کے تحت آپ کسی راستے پہ یا کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھے، تو کہیں نہ کہیں آپ دوسرے نظریے کے ساتھ ضم ہو جائیں گے یا دوسرا نظریہ آپ کے اوپر حاوی ہو جائے گا۔ اور نظریہ ایک ایسی مطلب تحریک ہے یا ایک ایسا سمجھیں گے تحرک جو دیتا ہے، ایسی قوت محرکہ ہے جو کسی بھی قوم کے اندر، کسی بھی انسان کے اندر جو ہے وہ ایک تیزی پیدا کر دیتا ہے، اس کے اندر ایک تحرک پیدا کر دیتا ہے، اس کے اندر حرکت آ جاتی ہے، اور وہ زیادہ سے زیادہ کوشش کرتا ہے اور جد و جہد کر کے وہ آگے بڑھتا ہے اور اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کی کوشش میں جٹ جاتا ہے۔ اسی طرح نظریے کی وجہ سے جو ہے ایک اہم نظریے کی اہمیت میں سے ایک اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ نظریہ جو ہے، جو قومیں کسی نظریے اور سوچ کے تحت اپنے مقاصد کو لینے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھتی ہیں، تو ان کے جو امور ہوتے ہیں، ان کے جو کام ہوتے ہیں، ان میں جو ہے نظم و ضبط پیدا ہو جاتا ہے، مطلب ڈسپلن آ جاتا ہے۔ جس طرح قائد اعظم نے بھی کہا ہے کہ نظم، اور امام علی کا قول بھی ہے کہ اپنے امور میں جو ہے نظم پیدا کریں، نظم و ضبط ہونا چاہیے، ڈسپلن ہونا چاہیے، بے ڈھنگی چال نہ چلیں، ایک منظم انداز میں سوچ کے تحت، بہترین پلاننگ کے تحت جو ہے آپ آگے اپنے مقاصد کو لے کے بڑھیں تو اس میں بھی کامیابی ہوتی ہے۔ اسی طرح اہمیت کے دوسرے اس میں جو ہے آ جاتا ہے کہ جی شعور، مطلب نظریہ جو ہے کسی بھی قوم کے اندر شعور پیدا کر دیتا ہے، اور جب ایک شعوری طور پہ کوئی عمل انسان انجام دیتا ہے تو اس کے بہت زیادہ اثرات ہوتے ہیں، اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، اور بے شعوری کے ساتھ جب آپ آگے بڑھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ دوسرے نظریے یا دوسری قوموں کے انڈر آ جاتے ہیں یا ان سے مات کھا جاتے ہیں، ہار جاتے ہیں، تو اس جگہ پر آپ کا نظریہ جو ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ اور بعض جگہوں پہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی یا مان لیں یا جو ہے منوا لیں، مطلب یا جیو اور جینے دو والی بات بن جاتی ہے کہ بھی اگر آپ کا نظریہ مضبوط ہے تو آپ اس سے منوا لو گے لاجک کے تحت، دلیل کے تحت۔ اگر آپ کا نظریہ کمزور ہے تو پھر جو آگے آپ کے ساتھ مطلب لاجک کے ساتھ بات کر رہے ہیں، مدلل گفتگو آپ کے ساتھ کر رہے ہیں، ریزنیبل بات کر رہے ہیں، پھر آپ کو اس کی بات ماننی پڑے گی۔ تو اس لیے جو نظریہ ہوتا ہے وہ کسی بھی قوم کے اندر ایک شعور پیدا کرتا ہے، اس کو مضبوطی فراہم کرتا ہے۔ اس کے ساتھ جو ہے حقوق و فرائض کے حوالے سے شعور آ جاتا ہے، لوگ اپنے حقوق کو پہچانتے ہیں، اپنے مطلب بھی ہمارا یہ حق ہے، ہم نے یہ لینا ہے، یا فلاں بندہ ہمارے ساتھ جو ہے ہمارا حق نہیں دے رہا، وہ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، اور خود اپنے فرائض ہمارے اوپر کیا فرض ہے، مطلب آپ کا جس طرح فرض ہے کہ آپ پڑھیں، مطلب یہ حالات اس طرح کے چل رہے ہیں کہ والدین بھی آپ کو باؤنڈ کریں گے، آپ کے اوپر بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کے ذمہ داری کا احساس کریں اور آپ بیٹھ کے چلیں، کیونکہ 2-2.5 مہینے چھٹیاں ہو جاتی تھی، لیکن آپ 4-5 مہینے تک چھٹیاں جا رہی ہیں، تو آپ اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ تو یہ جو اسوا کالج کی طرف سے، اور اسپیشلی اسوا کے پرنسپل صاحب کی طرف سے جو ہے یہ ایفرٹ کی گئی ہے کہ یوٹیوب چینل بنا کے آن لائن بچوں کا جو ہے وقت ضائع نہ ہو، اور لوگوں کو جو ہے وہ متوجہ کیا جائے، اسٹوڈنٹس کو اسپیشلی، اور آپ اس کو اگر تھوڑا سا بھی ٹائم نکال کے یہ لیکچر مختلف جو عنوانات کے حوالے سے یا چیپٹرز کے حوالے سے یا سبجیکٹ وائز ہیں آپ کے لیکچرز، ان کو سن لیں گے تو آپ کو فائدہ ہو جائے گا، کم از کم 100% نہیں تو 60 سے 70% آپ اپنے لیکچر کو اور کورس کو کور کر لیں گے۔ تو یہ مطلب نظریے کے حوالے سے حقوق و فرائض کا آ جاتا ہے کہ بھی ہمارے حقوق کیا ہیں اور ہمارے اوپر کیا ڈیوٹی ہے، ہمارے اوپر کیا چیزیں فرض کی گئی ہیں، ہم وہ اچھے طریقے سے انجام دے سکیں۔ یہ مطلب نظریے کے حوالے سے چند گزارشات تھیں۔ پھر اسی طرح آگے آ جاتا ہے نظریہ پاکستان، مطلب نظریہ پاکستان کیا ہے۔ پہلے ہم نے نظریے کی تعریف پڑھی کہ کسی بھی سیاسی اور مدنی شہری زندگی کے مطلب اصولوں کا ایسا مجموعہ جس کے اوپر کسی قوم یا تہذیب کی جو ہے بنیاد رکھی جاتی ہے، وہ اساس ہوتا ہے۔ تو اب ہم پڑھیں گے کہ نظریہ پاکستان کیا ہے۔ نظریہ پاکستان کی ویسے جو تعریف کی گئی ہے، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں 20ویں صدی میں بہت سارے ممالک میں جو ہے قوموں نے جو ہے وہ آزادی حاصل کی، ان میں کسی کی قومیت کے بیس پہ تھی، کسی کی زبان اور نسل کے بیس پہ آزادی تھی، لیکن ہمارا جو نظریہ تھا وہ مذہب کی بیس پہ تھا،
اور بہت سارے ہمارے جو مفکرین ہیں یا دانشور ہیں وہ نظریہ پاکستان کو نظریہ اسلام سے جو ہے وہ جوڑتے ہیں. تو یہاں پہ جو مین نظریہ پاکستان کی تعریف کی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ ایک ایسے لیب کا قیام یا ایک ایسے عملی زندگی کے لیے ایک ایسے وطن کا، ایک زمین کے ایسے ٹکڑے کا حصول جہاں پہ اسلام کے اصولوں کے مطابق جو ہے ہمارے مسلمان جو ہے اپنی زندگی گزار سکیں. کیونکہ ہمارے اوپر ہمیں پتہ ہے کہ برصغیر کے اوپر 700-800 سال جو ہے مسلمانوں نے حکومت کی، اور یہاں پہ مسلمان دیگر مذاہب کے اوپر حاوی رہے. لیکن جب مسلمانوں کے اندر زوال کا دور شروع ہوا تو یہاں سے ہمیں ایسا لگا یہاں انگریز بھی آ گئے، اور انگریزوں کے بعد ہمیں یہ فیل ہوا کہ انگریز چلے جاتے ہیں تو ہم پھر پکے جو ہے مستقل طور پہ اور پرماننٹ طور پہ جو ہے ہندوازم کے اس میں ہندوؤں کے جو ہے سامنے مغلوب ہو جائیں گے اور وہ ہمارے اوپر غالب آ جائیں گے. تو اس کے تحت ہمارے اندر ہمارے مفکرین نے، چاہے وہ سر سید احمد خان ہو اور علامہ اقبال ہوں اور قائد اعظم محمد علی جناح ہو، ان کے تحت ایک لوگوں میں شعور آیا، سوچ پیدا ہوئی کہ ہمیں الگ اپنا وطن لینا ہوگا جس میں ہم اپنے اسلامی قدروں کی حفاظت کر سکیں اور اسلامی اصولوں کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزار سکیں. یہ نظریہ پاکستان کی جو تعریف کی جاتی ہے، اور اسی کے تحت ساتھ جو ہے دو قومی نظریے کو بھی پھر 2 نیشن تھیوری کو بھی کہا جاتا ہے کہ بھی ہندو الگ قوم ہے اور مسلمان الگ قوم ہے. اور بڑے ورلڈ لیول پہ اس کو جب دیکھا جاتا تو یہ کہا جاتا ہے کہ 2 نیشن تھیوری کی تعریف کی جاتی ہے کہ دنیا میں باقی تمام جو مذہب یا قومیں ہیں وہ ایک قوم ہیں، اور مسلمان جو ہیں لا الہ الا اللہ جو ہے پڑھنے والے وہ ایک قوم ہے. تو یہ دو قومی نظریے کے حوالے سے بھی یہاں تعریف ہو جاتی ہے. یہاں پہ نظریہ جس طرح نظریے کے اجزائے ترکیبی تھے، اسی طرح نظریہ پاکستان کی بھی اساس ہے. نظریہ پاکستان کی جو اساس ہے اس میں عبادات آ جاتی ہیں، عبادات، عقائد اور عبادات جو ہیں اس میں آ جاتے ہیں. عقائد اور عبادات انجام دینا مطلب اللہ کے اوپر ہمارا ایمان ہے، اس کے جو ہمارے ذمہ عبادات ذمہ لگائی گئی ہیں اور وہ ہمارا ایک طرف سے جو ہے انجام دینا، اور اللہ کو جو ہے خود اقتدار اعلیٰ کا مالک ماننا، اللہ کو ہی قادر مطلق ماننا اور اس کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق زندگی گزارنا، یہ ہمارے عقائد اور عبادات میں آ جاتا ہے. اسی طرح رسول خدا کے اوپر جو ہے ایمان کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور ان کے بعد اور کوئی پیغمبر نہیں آئے گا. جو اس کے اوپر جو ہے ایمان نہیں لاتا وہ اس کو مسلمان بھی نہیں گردانا جاتا. اس کے بعد جو ہے نماز ہے جو کہ مظہر ہے کسی بھی ہمارے اسلامی معاشرے کے اندر جو ہے مسلمانوں کی زندگی کے اوپر 5 وقتوں میں وقت کے اوپر پڑھنا اور اس کے اثرات ہیں، وضو کرنا، اس کے لیے لوازمات قائم کرنا. اور پھر روزہ آ جاتا ہے. روزہ بھی جس طرح بھی ماہ رمضان میں آپ کے اوپر آیت قرآن بھی ہے کہ مسلمانوں کے اوپر جو ہے وہ روزے فرض کیے گئے ہیں. اور اسی طرح روزے سے ہمیں احساس ہوتا ہے صبر کا بھی وہ پیدا ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ جو ہے انسان قریب ہوتا ہے، اور لوگوں کے جو مسائل ہیں یا جو مجبور لوگ ہیں یا بھوک پیاس کو برداشت کرنے والے غریب ہیں، بیچارے ہیں، ان کے حوالے سے بھی ہمارے اندر احساس پیدا ہوتا ہے اس بھوک اور پیاس کی وجہ سے، اور انسان خدا کے بھی قرب حاصل کرتا ہے. اور اس کے ساتھ جو ہے حج کا بھی آپ دیکھتے ہیں کہ آپس میں مساوات ہے، آپس میں اس میں جذبہ اثار ہے، حج کے اس سے ہمیں حاصل ہوتا. تو یہ عبادات اور عقائد کا جو ایک رکن بنتا ہے وہ ایک نظریہ پاکستان کی اساس ہے، جو کہ ہم کہتے ہیں کہ نظریہ پاکستان کو بنانے میں اس کا ایک اہم جز ہے. اسی طرح مساوات اور عدل و انصاف ہے. معاشرے کے اندر لوگوں کے ساتھ جو ہے عدل و انصاف سے کام لینا، کسی کے ساتھ ناحق جو ہے زیادتی نہ کرنا، اس طرح ہر کسی کو ایک نظر سے دیکھنا، ہر کسی کو ایک اپروچ کے ساتھ جو ہے وہ ٹریٹ کرنا، یہ جو ہے مساوات کے زمرے میں آتا ہے، برابری کے زمرے میں آتا ہے. کوئی کسی سے بڑا نہیں ہے، بس خدا کے نزدیک وہی اچھا ہے جو کہ خدا سے ڈرنے والا ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے. اور اسی طرح جمہوریت کا فروغ ہے. مطلب جمہوریت جو ہے اس میں آ جاتی ہے کہ بھی لوگوں کے حکومت جو ہے جو چلائی جائے گی وہ
कुरान और सुन्नत का उसमें ख्याल किया जाएगा, इक़्तिदार आला का ख्याल किया जाएगा, और लोगों से भी उसकी अक्सरियत के राय का एहतराम किया जाएगा। जिस तरह जंग ओहद में हुआ, रसूल खुदा ने मशवरा लिया कि जी मदीना तीन तरफ से, तो एक तरफ से खजूरों का बाग है, एक तरफ से जी खुदा मदीने का शहर हो जाता है, और एक तरफ से पहाड़ हैं, तो एक साइड ऐसी खुली है जहाँ से हमला हो सकता है कुफार है मक्का की तरफ से। तो उसको जो है जनाब तमाम साहबों ने अपने अपने मशवरे दिए। जो जनाब सलमान फ़ारसी थे, उन्होंने जो मशवरा दिया कि भी खंदक खोदी जाए, हमारे ईरान फ़ारस वाले साइड पे इस तरह किया जाता है, जंगों को इस तरह लड़ा जाता है। तो वहाँ पे एक मतलब खंदक खोदी गई, गड्ढा खोदा गया, और उससे वो दिफा की। उस बात को रसूल खुदा के नबी थे, वो जो भी आर्डर देते लोग उनके ऊपर जान निसार करते थे, लेकिन उन्होंने एक सहाबी की बात मान के एक जमहूरी जो है किसी राय को, जो ठीक राय है, अच्छी राय है, उसको उन्होंने